Bismillahirrahmanirrahim ji. Our today's first topic is basically role of livestock in national economy of Pakistan. Uh, Definitely, each and every sector in every country shares some sort of financial or economical benefits in a country. And livestock sector, especially if I talk about Pakistan, livestock sector is, I can say that it's contributing more than 50% in the national GDP of Pakistan. And it is contributing in very, very different ways. लाइवस्टॉक सेक्टर का पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अहम रोल है. अगर सिर्फ इतनी बात को देखा जाए कि जो इसकी नेशनल हमारी जो जीडीपी ऑफ पाकिस्तान है उसमें 50% से ज़्यादा जो लाइवस्टॉक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और उससे कम 50% से कम एग्रीकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इसके अलावा बाकी सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन भी डेफिनेटली है, लेकिन मेजर सेक्टर्स में से एक ये भी एक सेक्टर है जो कि इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट अप कर रहा है. तो हाउ लाइवस्टॉक सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान is a very important question and should be answered during this discussion. First thing regarding the contribution of livestock is that there are basically sub-components or sub-sectors of this main livestock sector because of the difference in the species. सबसे पहले तो ये बात है कि जो लाइवस्टॉक सेक्टर है उसके कुछ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं जो उसको जो है ज़्यादा नुमायाँ करते हैं दूसरे सेक्टर के मुकाबले में. उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस सेक्टर में ना सिर्फ ये कि कैटल, बफलो, शीप, गोट, बल्कि समहाउ पोल्ट्री को भी ऐड किया जाता है. और लाइवस्टॉक की ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है उसमें अगर पाकिस्तान के लोकल इंडिजिनस जो कंडीशंस हैं उसमें देखा जाए तो सिर्फ बफलो की पॉपुलेशन और कैटल की पॉपुलेशन को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है. और एक और सबसे अहम बात इस सिलसिले में ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में चौथे या कुछ जगहों पर 5वें नंबर पर कंसीडर किया जाता है मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में. इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान दुनिया में चौथे या 5वें नंबर पर है दूध पैदा करने वाले ममालिक में से. अब दूध पैदा करने के हवाले से बात होगी आगे, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो उसको चाहूँगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए, एंड दैट इज़ अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सपेंशन. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सपेंशन, इसका मतलब ये है कि जो जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करें किसी किस्म का भी तो उसमें गौर करने पे ये सामने आएगा कि जब भी कोई ग्राफ ड्रा किया जाता है तो उसके दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करती रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है. और अगर कोई लाइन वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस के साथ साथ पैरेलल ऊपर को मूव करे तो इसको वर्टिकल एक्सपेंशन कहते हैं. मिसाल सादा सी ये है कि एक तो ये है कि आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाएं और वहाँ पे लोगों को, शहरों को आबाद करें, इसको कहते हैं वर्टिकल एक्सपेंशन. एक सादा मिसाल से मैं समझाना चाह रहा हूँ. और दूसरा ये है कि आप हाउसिंग स्कीमें काटें और वहाँ पर लोगों के घर बनाकर और लोगों को जो है लोगों को आप आबाद करें, तो उसमें इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन. ये जो कॉन्सेप्ट है मैं अब इसको मज़ीद एलेबोरेट करूँगा और लाइवस्टॉक सेक्टर के साथ भी रिलेट करूँगा. सबसे पहली बात तो ये कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर एक जो उनकी
کہہ لیں کہ جو ان کا پازیٹیو پوائنٹ ہے یا پلس پوائنٹ ہے کہ ان کے پاس جو اینیملز ہیں وہ سب سے وہ ہائی ہیلڈر ہیں، زیادہ پروڈکشن پوٹینشیل رکھتے ہیں ہمارے جانوروں کے مقابلے میں، جو ہمارے لوکل انڈیجنس جو کیٹل بفلو بریڈز ہیں ان کے مقابلے میں۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں سوائے پاکستان، انڈیا، ایجپٹ، برازیل، سری لنکا، بنگلہ دیش، مطلب اس طرح کی کنٹریز کے علاوہ باقی ساری دنیا میں کیٹل کو ایز اے ملک اینیمل یوز کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں ان چیزوں پر تو جو کیٹل کی حوالے سے جو ایگزوٹک ہے، جو نسل جو ہمارے ملک سے باہر پائی جاتی ہے کیٹل کی، اس کو ہم ایگزوٹک بریڈ کہیں گے، اور جو ہمارے پاس لوکلی اویلیبل ہے اس کو ہم انڈیجنس بریڈ کہیں گے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ ہماری جو ملک کی جو اوور آل جو ملک پروڈکشن ہے اس میں اسپیشلی اگر پنجاب کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں 65% سے زیادہ جو پروڈکشن میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ بفلو کی طرف سے ہے، اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھی، اور اب اس کی سب سے بڑی اگر اسی کی ڈیٹیل میں جاؤں کہ 65% وہ کس طرح ہے، تو بھائی 65% جو رورل پاپولیشن ہے ان کے پاس 3 سے 4 اینیملز جو ہیں وہ بفلو کے ہیں اور وہ ملک پروڈیوس کر رہے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا ایک اور بھی ہمارے ہاں ایک معمہ ہے، ایک مسئلہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے اس کی جو پسند ہے اس کو زیادہ تر بھینس کا دودھ پسند ہے، نہ کہ وہ گائے کا دودھ پسند کرے۔ گائے کا دودھ جو ہے دیکھا جائے اگر بفلو کے دودھ کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھی جو ملک کی جو فیٹ پرسنٹ ہے، جو پروٹین پرسنٹیج ہے، جو لیکٹوز کانٹینٹس ہیں، مطلب جو ٹوٹل سالڈز اوور آل اگر غور کیا جائے تو وہ اس میں کم ہے ایز کمپیئر ٹو بفلو۔ اب اگر صرف بفلو کے ملک کی بات کریں تو 4.5% سے لے کے 6%، 6.5% تک اس میں فیٹ جو ہے وہ دودھ میں بفلو کے دودھ میں پائی جاتی ہے، جبکہ کیٹل میں اگر غور کیا جائے تو 3 سے لے کے 3.5 حد، بلکہ 2.5 سے 3.5 تک اس کی لمٹ ہے۔ تو اب کنزیومر کی جو پریفرنس ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ پھر چونکہ اس کی کنٹریبیوشن ہو گئی بفلو کی، اب بفلو کی جو بریڈز ہیں پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو وہ مینلی 3 ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مشہور جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے وہ نیلی راوی کی بریڈ ہے۔ نیلی راوی کی بریڈ کی جو پروڈکشن پوٹینشیل ہے وہ 10 لیٹر سے لے کے 15-16 لیٹر تک ہے پر ڈے کے حساب سے، یعنی ایک وقت میں وہ 5 سے 8 لیٹر جو ہے وہ آرام سے یہ بفلو جو ہے وہ دیتی ہے۔ ویسے کچھ ایسے اسپیسیمنز بھی موجود ہیں، کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو اس سے زیادہ ملک بھی دیتے ہیں، لیکن آن این ایوریج یہی رینج جو ہے وہ بفلو کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو نیلی راوی جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی پروڈکٹیوٹی امنگ بفلو بریڈس۔ تو انڈیا کی جیسے ہے مورا بفلو ہے، اور اسی طرح ایجپشن جو بفلو ہے، تو یہ ساری ڈفرینٹ بریڈز ہیں جو کہ دنیا میں لائک کی جاتی ہیں۔ اب میں ذرا تھوڑا سا پھر اسی طرح کیٹل کی بات کریں تو اس کی بھی مور دین 10-15 جو بریڈز ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ شیپ اور گوٹ میں مور دین 20-25 بریڈز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں پاکستان کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے جو لائف اسٹاک سیکٹر ہے اس میں۔ اب لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے وہ نیشنل اکانومی میں کس طرح کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طریقے سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو لائف اسٹاک ایک ذریعہ ہے، دودھ کا ذریعہ، ملک کا سورس ہے۔ جو ملک کا جو سورس ہے اس کے بارے میں میں پہلے ہی بتا چکا کہ جو میجر پورشن آف جو ملک پروڈیوسڈ از فرام بفلو، اور ملک جو ہے وہ ڈائریکٹلی یوزرز جو ہیں وہ مطلب کنزیومر اس کو یوز کرتے ہیں، ایک ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے۔ اب اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے، بلکہ کئی علاقے ہمارے ایسے ہیں کہ جو بڑے شہروں کو، دوسرے بڑے شہروں کو باقاعدہ طور پہ وہ ان کو بھیجتے ہیں، دودھ وہاں پر بیچا جاتا ہے تاکہ وہاں کی مقامی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ تو یہ ہمارا یعنی نیشنل لیول کے اوپر اگر بات کریں تو ملک کی جو پروڈکشن ہے وہ ایک بہت بڑی
ایک لائف اسٹاک سیکٹر کی طرف سے ایک تحفہ ہے، یہ ایک بہت بڑا کا مطلب کنٹریبیوشن ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے جی میٹ، گوشت، چاہے وہ گائے یا بھینس ہو یا شیپ یا گوٹ ہو یا پھر سم ہاؤ چکن کو بھی ڈال لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گائے بھینس یا بھیڑ بکری کا جو گوشت ہے اس کی پرائس کمپیریزن اگر کرے ود چکن برائلر کے گوشت سے تو وہ واقعی وہ تھوڑی سی، بلکہ اب جو اسپیشلی جو بیف ہے اس کی پرائس تقریباً کبھی 200 زیادہ ہوتی ہے، کبھی 250 زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم مٹن کے ساتھ کمپیریزن کریں تو مٹن کی قیمت تو ویسے ہی 500 600 700 جو ہے نا، ویسے ہی اس سے 500 منیمم جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے چکن کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک کنسٹرینٹ ہے، فائنینشیل جو سٹیٹس ہے ہماری عوام کا وہ بڑا اس میں رول پلے کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی کنزیومر کی پریفرنس جو ہے وہ زیادہ برائلر کا جو گوشت ہے وہ ہے۔ بہرحال گوشت کے حوالے سے بھی پاکستان کہیں پیچھے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان سے جو مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کو باقاعدہ جو یہ مٹن ہے یا مٹن جو ہے وہ زیادہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور اینیملز بھی ایکسپورٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں کیا جاتا، لیکن گوشت جو ہے نارملی وہاں پہ ہماری ٹریڈ رہتی ہے۔ اور برائلر کے حوالے سے تو افغانستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ہماری، اس میں جتنا بھی ہمارا جو بریڈر ہے جب وہ کنزیوم ہو جاتا ہے، اسپینٹ بریڈر جو برڈز ہوتے ہیں وہ اس کو پھر جو ہے کیونکہ فارم سے اس کو مطلب کلنگ کر کے اور اس کو بھیج دیا جاتا ہے تو اس کو بیچا جاتا ہے نارملی، اور وہ باہر ہی ایکسپورٹ ہی ہوتا ہے، اور وہ جو ایکسپورٹ ہے وہ موسٹلی ایران اور افغانستان یعنی اس طرح کے سائڈ پہ جاتا ہے۔ تو یہ ملک اینڈ میٹ۔ پھر تیسری ایک اور اس کی کسی زمانے میں مطلب زیادہ تھی، اب تو خیر وہ زمانہ نہیں رہا، مشینیں آ گئی ہیں، لیکن اس کو ڈرافٹ پاور کے طور پہ بار برداری کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کاشتکاری میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا، بیل گائے کو اور بیل کو، اور بیل گاڑی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ آج بھی گاؤں میں اکثر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، چارہ جات وغیرہ وہاں سے باہر سے لاد کے لے کے آنا، یا گدا گاڑیاں جیسی ہیں۔ تو یہ ڈرافٹ جو پاور ہے وہ بھی پرووائڈ کرتا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے ہمارے ہاں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، اب جیسے دیکھیں کہ لوڈر رکشے ہمارے پاس آ گئے ہیں، چنگ چیز آ گئے، تو ٹانگوں کا رواج بھی ختم ہو گیا، گدا گاڑیوں کا رواج بھی کم ہونا شروع ہو گیا، اور جناب آپ اس کی جگہ پہ ٹانگوں کی جگہ جو ہے وہ چنگچی رکشے نے لے لی، آٹو رکشے نے لے لی، اور جو گدا گاڑی ہے اس کی جگہ اس نے لوڈر رکشے نے لی۔ تو یہ ایک ہیوج، یہ بھی ایک کنٹریبیوشن رہی ہے، اسٹل ابھی بھی گاؤں میں بہت سارے علاقوں پہ یعنی کہ یہ چیز رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ ڈائریکٹ جو بینیفٹس ہیں جو لائف اسٹاک سیکٹر پاکستان کو پرووائڈ کر رہا ہے یا دے رہا ہے، انڈائریکٹ بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر صرف دودھ کی انڈائریکٹ پروڈکٹس کو دیکھ لیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دہی بھی بنایا جاتا ہے، اس سے جناب کیا کہتے ہیں ہم اس کو، مکھن اور دیسی گھی جو ہے، یہ تین پروڈکٹس جو ہیں انڈائریکٹلی مطلب ملک کی طرف سے یعنی لائف اسٹاک سیکٹر کی طرف سے یعنی پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ پھر اگر صرف میٹ کو اٹھا لیں تو میٹ کی جو پروسیسڈ میٹ ہے، پروسیسڈ میٹ سے مراد آپ KNN کی اور مینیو کی اور یہ ڈفرینٹ پروڈکٹس اگر آپ چیک کریں تو اس میں نگٹس کیا ہے جناب، اس میں کباب کیا ہیں، لائک مطلب اس میں بہت ساری ایک ورائٹی آف پروڈکٹس جو ہے وہ اویلیبل ہے کمرشل۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن بنتی ہے۔ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہم اس کو کہتے ہیں، ان کو وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ پھر ایک اور جو ڈائریکٹ بینیفٹ، چوتھا جو بینیفٹ جو براہ راست سے لائف اسٹاک انڈسٹری سے ہے وہ ہے کھال، یعنی ہائیڈ کی پروویژن، ہائیڈ اور سکن کی جو پروویژن ہے وہ بھی ہوتی ہے،
اور ہائڈ یا اسکن جو ہے وہ لیدر انڈسٹری کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہیں آج بھی بنتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% اس کی کوئی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، لیکن اسٹل ابھی بھی لوگ پسند کرتے ہیں پیور لیدر کی پروڈکٹس اور ان کو استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں سیالکوٹ والی سائڈ پہ لیدر کی انڈسٹری ہے جہاں پر اس کو باقاعدہ پروسیس کیا جاتا ہے اور اس کو پھر ڈفرینٹ پروڈکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے. اینی ہاؤ اس میں ایک اور سب سے بڑا جو جیسے جیسے وقت گزرا تو جو ریگزین کا استعمال کا جو کانسیپٹ ہے وہ آنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے پیور لیدر کی چیزیں جو ہیں وہ کم ہو گئیں. اور نو ڈاؤٹ لیدر جو پیور کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کافی مہنگی ہیں، یعنی ان کی جو افورڈیبلٹی ہے وہ عام بندے کی پہنچ سے دور ہے. پھر اس کے علاوہ بہت سارے اگر ہم اینیمل کی جو پاکستان کے حوالے سے یا ہم اوور آل دیکھیں تو اس میں فارماسوٹیکل انڈسٹری میں جو اینیملس کے ڈفرینٹ جو باڈی پارٹس ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے. سے فار ایگزامپل جو انٹسٹائن ہے، جو آنت ہے، اس کو فارماسوٹیکل انڈسٹری میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. فارماسوٹیکل اینڈ نیوٹراسوٹیکل انڈسٹری میں ان کو یوز کیا جاتا ہے. اور جو جتنے بھی ویسٹ ہیں اس کو خود فردر پروسیس کر کے جانوروں کی خوراک کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے. سو یہ کچھ بنیادی استعمالات تھے یا اس کے جو یوں کہہ لیں کہ کنٹریبیوشن تھی تھرو ڈفرینٹ آسپیکٹس، جو کہ پاکستان کی اکانومی میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ چیزیں ہمارے لوکلی استعمال ہوتی ہیں بلکہ ان کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے. دودھ میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو برانڈ ہیں ہمارے پاس وہ ایسے بھی ہیں کہ بھی وہ باہر بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. پروسیسڈ ملک جو ٹیٹرا پیکس جو ہیں وہ باہر ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. اب میں ذرا تھوڑا سا اس کو ٹاپک کو تھوڑی اس کی ڈائریکشن بھی چینج کروں گا اور ساتھ ہی اس کی جو ڈسکشن ہے وہ ذرا اس کو فردر ایک اور سائڈ پہ لے کے جاؤں گا کہ جو پاکستان کے اندر جو ڈیری سیکٹر ہے اس کے کچھ مسائل ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہم نے، اور پھر اس کی بنیاد پہ ان کا حل بھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس میں سب سے پہلے جو ڈیری انڈسٹری کا جو مسئلہ ہے، پہلے بھی میں نے شروع باتوں میں کہا کہ جو ہمارے لوکل یا انڈیجنس جو اینیمل بریڈز ہیں یا نسلیں ہیں ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، ان کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. تو یہ ان کا جو جینیٹکس ہے، جینیٹک لائف اسٹاک جینیٹک ریسورسز ہیں، ان کی جو پروڈکشن پوٹینشیل ہے دیٹ از ویری لو. اب اس کا حل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب بریڈر کام کرتے، اس کی سلیکٹیو بریڈنگ کرتے، جو اچھے اینیملز ہیں ان کو سلیکٹ کرتے، پھر ان کا جو اسٹاک بناتے، پھر ان کو باقاعدہ ملٹی پلائی کرتے اور اس کو فردر پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے. لیکن اس طرح کی کوششیں بڑے محدود نسلوں تک ہوئی. مثال کے طور پہ جیسے کہ پاکستان میں اسپیشلی یہ جھنگ والی سائڈ پہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا پہلے، RCCSC ریسرچ سینٹر فار دی کنزرویشن آف ساہی وال کیٹل. تو ان کا کام صرف یہ تھا کہ جو ساہی وال گائے ہے اس کی جو جانور ہیں پیور ان کو اکٹھا کر کے اور ان کو انہوں نے باقاعدہ ان کی بریڈنگ کی اور پھر اس کو ڈسٹریبیوشن بھی کی اور اس کی پاپولیشن کو کنزرو کیا پاکستان کے اندر. لیکن یہ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی اس انسٹیٹیوٹ کو RCCIB بنا دیا، یعنی ریسرچ سینٹر فار دی کنزرویشن آف انڈیجنس بریڈس. اور یہ حکومت کا بہت بڑا اور اچھا سٹیپ تھا کہ جو ہماری جو لوکل بریڈس ہیں ان کو کنزرو کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے، تاکہ فیوچر میں اگر کسی کریکٹر کی، ٹریٹ کی یا خصوصیت کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو استعمال کیا جا سکے. تو سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ پہلا آ گیا وہ ہے پیداواری صلاحیت کا. جانوروں کی جو وراثتی جو صلاحیت ہے وہ ہے ہی اسی طرح کی کہ اس میں ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا ہمارا ہے فارمر کا ایشو ہے کہ ہمارے فارمر جو ہیں ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں زیادہ. جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو چلیں کچھ نہ کچھ اچھا کام کے طریقے سے کر لیتے ہیں، بلکہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اگر انویسٹر بھی ہیں تو وہ تو ویسے ہی ایگزوٹک بریڈ یعنی کہ ہاسٹین فریزین پیٹرن منگوا کر اپنا فارم جو ہے وہ چلاتے ہیں ڈیری سیکٹر کے اندر. لیکن جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ مطلب متوسط گھرانوں سے ہوتے ہیں، متوسط تو نہیں کہنا چاہیے، ہوتے تو یہ کافی امیر لوگ ہیں، 3-4 جانور بھی جس کے پاس ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کم از کم 1 ملین یا اس سے زیادہ کا مالک ہے، یہ 10 لاکھ سے اوپر کا مالک ہے. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن کا تھوڑا ایشو ہے.
सेकेंडली फिर ये इनका जो बिहेवियर है उसमें एक ये भी चीज़ है कि वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। तो इस हवाले से ये सजेशन ज़रूर है कि जो हमारे फार्मर हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको जाके बताया जाए कि भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, उसको किस तरीके से जानवरों में यूज़ करना है और किस तरीके से जानवरों को सेहतमंद रखना है, किस तरह अच्छी प्रोडक्शन लेनी है और कैसे उनकी उस जो हाई जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन कैसे करना है। ये हो गया जो फार्मर से मुतालिक जो मसाइल हैं। फिर इसके अलावा जो हमारा जो इसमें एक और भी है कि जो हमें करना चाहिए, जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो जानवरों की मैनेजमेंट है। जानवरों की मैनेजमेंट में ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी हाउसिंग, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। यानी उसको किस जगह पर उसको रखना है और उसको खिलाना क्या है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट का हिस्सा आ जाता है। बल्कि यहाँ तक भी आता है कि उसकी ब्रीडिंग जो है वो भी उसका पार्ट ही है, एनिमल ब्रीडिंग जो है वो उसके हिस्से में है। लेकिन खुराक के हवाले से अब ये हमें नहीं पता होता हमारे फार्मर को कि जी हमने इसको खिलाना क्या है। अब जैसे कहा जाता है कि जी अगर एक गाय के हर 3 किलो के लिए 1 किलो बंडा जो है वो उसको प्रोवाइड करना चाहिए। तो भाई ये कौन कोई किसी तरह नहीं ऐसे बस 2-2 किलो डाल दिया, हालांकि जानवर जो है वो 2 किलो से ज़्यादा का मुस्तहिक है, 3 किलो खा सकता है, उसका है मतलब उसकी ज़रूरत है इतनी, उसको प्रोडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से रेशो से देना चाहिए। अब प्रॉफिट या अर्निंग तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसको खुराक जो है वो कम क्यों दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक और सबसे बड़ा अहम इसका है वही बात, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर की भी ज़रूरी है और हमारे जो एक्सटेंशन सेक्टर है उसको भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ताकि फार्मर के पास जाएं और उनको गाइड करें, उनको वैक्सीनेशन शेड्यूल्स के बारे में बताएं, उसमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस के बारे में गाइड करें। फिर चौथा जो है गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है इस सेक्टर में, स्पेशली आजकल के दिनों में रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस जो पहले ख़त्म किए हुए थे उनको दोबारा से इम्पोज कर दिया है। अब जैसे ही ये सेक्टर, पहली बात तो वैसे ही है कि एक जानवर वैसे ही 2.5-3 लाख का मिल रहा है और जो इम्पोर्टेड है यानी जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं या एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं वो वैसे ही 3.5 से ऊपर की बात हो गई है, 3.5 लाख से ऊपर का एक एनिमल बिक रहा है। तो आम बंदे की पहुंच से ये दूर होती जा रही हैं चीज़ें। ऊपर से आप लाइफ स्टॉक से मुतालिक जो मुख्तलिफ मसनूआत हैं अगर उनको ड्यूटी लगा देंगे, उन पे टैक्स वगैरह लगा देंगे, कस्टम ड्यूटियाँ लगा देंगे, तो वो फिर फार्मर किस तरीके से वो जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करेगा। तो लोगों की इन्वेस्टमेंट इस तरह कम हो जाएगी, अल्टीमेटली ये सेक्टर पीछे रह जाएगा। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान का जो पोल्ट्री सेक्टर है वो इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन सेक्टर्स में से जो है वो माना जाता है कि पाकिस्तान का जो पोल्ट्री सेक्टर है वो जदीद ज़रूरियात और जदीद जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उन हर चीज़ को मद्देनज़र रख के बनाया गया और वहाँ पर फार्मिंग भी हो रही है। तो लोगों का इंटरेस्ट उस वक्त कम होगा जब इस पे अब टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं। अब लोग जो डेयरी फार्मिंग या फैटनिंग की तरफ यानी जानवरों को फरबा करके उनका गोश्त के लिए उनको बेचने का कारोबार करने के लिए जाना चाह रहे थे, वो इस तरफ उनका रुझान कम हो जाएगा। तो ये जो 4-5 बेसिक से कुछ मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री को यानी फेस करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हल भी साथ आपको बता दिए। आई होप कि आप लोगों को आज की जो लेक्चर है उसमें काफ़ी जो मालूमात है वो मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच जी इस लेक्चर के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।